वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूद फखर में खुश आमदीद। हमारा यानी मेरा और आपका जुर्म क्या है, हमें किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हमें इस बात की सज़ा मिल रही है कि हम जनाब यहाँ पर पैदा क्यों हो गए। और दूसरा जुर्म हमारा ये है कि हमारा ताल्लुक अशराफिया से नहीं है, बल्कि मैं और आप आम आदमी हैं और आम आदमी होने की हैसियत से अशराफिया से दूरी के सबब हर एक मामले का बोझ हम पर लाद दिया जाता है। और तीसरा जुर्म यह है कि हमारे लिए ना कोई आवाज़ उठाता है और ना ही हम अपने आप के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के पोजीशन में बाकी रह गए हैं, और ये शायद हमारे हौसले भी पस्त हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज गुफ्तगू का आगाज़ इस सवाल से क्यों। वजह है इसकी 4 खबरें जो मुझे ऐसे लगता है कि इन तमाम सवालात के साथ लिंक करती हैं। पहली खबर है जनाब कि इस वक्त पंजाब में मानसून बारिशों ने तबाही मचा रखी है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अब तक 64 अफराद जाँ बहक, जबकि 400 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। रावलपिंडी, चकवाल, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन समेत कई शहरों में इस वक्त हंगामी सूरत हाल है और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज को तलब कर लिया गया है। दूसरी खबर है जनाब बलूचिस्तान से, जहां पर कराची से कोयटा जाने वाली एक मुसाफिर बस पर कल्लात के करीब मुबैना तौर पर दहशत गर्दों ने हमला किया और उस हमले के नतीजे में 5 शहरी जाँ बहक हो गए, जबकि 7 जख्मी हो गए। तीसरी खबर का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है और आवारान का इलाका है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 दहशत गर्द हलाक, जबकि कौम का एक बेटा मेजर रब नवाज शहीद हो गया। उसके साथ जो चौथी खबर है उसका ताल्लुक फितनल हिंदुस्तान, यानी असल में जो इस वक्त सारे फितने की बुनियाद है इंडिया, उसके साथ है। भारतीय फौज के एक मेजर जनरल हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं, और उन्होंने भारतीय मीडिया पर एक टॉक शो के दौरान इस बात का बरमला एतराफ़ और तस्दीक की, जिसमें उनका यह कहना था कि पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर के लिए फौज मुखालफ सियासी जमातों की ना सिर्फ मदद की जा रही है, बल्कि मदद मजीद भी करना चाहिए, और उसके साथ साथ अस्करियत पसंद तंजीमों की मदद और फंड करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालफ प्रोपेगेंडा भी शुरू किया गया है। यह तस्दीक उनकी तरफ से सामने आई है। इसके साथ एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब सरफराज बुख्ती साहब बरतानिया के पुरफज़ा माहौल के अंदर जनाब छुट्टियां मना रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, और वहाँ पर फोक म्यूज़िक ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि फोक म्यूज़िक साथ साथ गुनगुना भी रहे हैं। ये वीडियो बिमा लान तान इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तमाम खबरें जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, ये बराह रास्त मेरे और आपके साथ आकर जुड़ती हैं, और यहाँ से ही वही अलमिया जन्म लेता है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया, यानी हमारा जुर्म क्या है। आप अंदाज़ा करें, इन्हीं तरतीब से हम खबरों का जायज़ा लेते हैं। पहली खबर थी ये जो इस वक्त बारिशों की सूरत हाल है। पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि पानी ना हो तो प्रॉब्लम, बारिशों के नतीजे में पानी आ जाए तो प्रॉब्लम, संभाला नहीं जाता। अब से चंद हफ्ते पहले एक मंसूबा बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था, जिसमें चंद नई नहरें निकाली जानी थी और उन नहरों के अंदर रेन वाटर को स्टोर करना था, और उस रेन वाटर के नतीजे के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जो जिसे हम कहते हैं काश्तकारी, वो एक मंसूबा तश्कील पाया था। उस पर सिंध और दीगर जो सूबे हैं उन्होंने शदीद तरीन एतराज़ किया, और उनका यह कहना था कि इन नहरों से सिंध का पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जनाब पहलगाम का वाक़या हो गया। पहलगाम के वाक़े के बाद मई हो गया, और उस सारे सिनेरियो के अंदर भारत ने इस बात का ऐलान कर दिया कि जनाब वो पाकिस्तान का पानी रोक देगा। इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने सस्पेंड कर दी, जिसके बाद पानी के हवाले से डेटा जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को डेली बेसिस पर इंडिया की तरफ से मिल रहा था कि जनाब इस वक्त पानी का इनफ्लो इतना है, आउटफ्लो
فلو اتنا ہے اور اتنا پانی اس وقت ہمارے ڈیم میں موجود ہے, اتنا پانی ہم ریلیز کریں, ہر ایک چیز پاکستان کو دی جاتی تھی. انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے سے پہلے ہی بھارت نے پاکستان کے ساتھ واٹر شیئرنگ ڈیٹا جو تھا اس کو پاکستان کو فراہم کرنا بند کر دیا, اور اس کے نتیجے میں پاکستان اس طرح کی تمام انفارمیشن سے قطعی طور پر محروم رہ گیا. اب اس مرتبہ جو مونسون ہے وہ نہ صرف بہت ہی زیادہ سنگین ہے بلکہ شدید ہے. کل ہی محض چکوال کے اندر کلاؤڈ برسٹ ہونے کے نتیجے میں محض 2 گھنٹوں کے دوران 400 ملی میٹر بارش ہوئی. صرف چکوال کے اندر 400 ملی میٹر بارش کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے اندر لاہور میں تقریباً 190 یا 200 ملی میٹر بارش ہوئی تھی تو لاہور اتنا ڈوب گیا تھا, لاہور جیسا شہر. اور چکوال کے بارے میں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت کیا کنڈیشن ہوگی. اس کے ساتھ گزشتہ 12 گھنٹوں سے راولپنڈی, منڈی بہاؤالدین, گجرات, شیخوپورہ میں یہ تمام جو ایریاز ہیں یہاں پر مسلسل اور موسلا دھار بارش ہو رہی ہے, جس کے نتیجے میں دریائے سواں سمیت یہ جو نالا لئی ہے وہاں پر شدید ترین طغیانی آ گئی ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ سملی ڈیم بھرنے کے بعد وہاں کے بھی سپل ویز کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور اس کے بعد یقینی طور پر یہ جو پانی ہے اس نے باہر آنا ہے, اور جو موجود پانی ہے اس کی شدت میں اضافہ ہوگا. تو یہ پانی کہاں جائے گا؟ یہ پانی یقینی طور پر کھیتوں میں جائے گا, کھلے علاقے میں جائے گا, اور وہاں پر یہ پانی جو ہے وہ مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینہ وہاں پہ کھڑا رہے گا جب تک سورج اس پانی کو جو ہے وہ بخارات کے اندر تبدیل نہیں کر دے گا یا زمین اس پانی کو چوس نہیں لے گی. اس وقت تک جناب یہ سچویشن ایسی کی ایسی رہے گی, اور یہ سارے کا سارا پانی بغیر کسی استعمال کے جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا, اور جو پانی آ جائے گا اس کے بعد دریاؤں سے بیراجز سے چلا جائے گا سمندر میں, اور بات ختم. اگلے برس اگر ہمیں اس طرح کے پانی کی دوبارہ ضرورت پڑے گی, خدا نہ خواستہ اگر اگلے سال جو ہے وہ بارشوں کا سیزن اتنا شدید نہیں ہوگا, نارمل بارشیں ہوں گی, تو پھر ہمارے پاس پانی کا ایک قلت کا سامنا ہوگا. اب اس صورتحال کے اندر جو پاکستان کی اشرافیہ ہے اس کو کیا سوچنا ہے؟ اس کو یہ سوچنا ہے کہ ایسے منصوبے بنائے جائیں جس کے نتیجے میں یہ جو بارش کا پانی ہے اس کو محفوظ رکھا جائے, تاکہ ضرورت کے مطابق اس پانی کو استعمال کیا جائے, اور اس کے لیے واٹر ریزروائرز بنائے جانے چاہیے. اور یہ جو نہروں کا منصوبہ تھا قطع نظر اس بات کے کہ جناب اس سے کس کو فائدہ کس کو نقصان, مجموعی طور پر دیکھا جائے کہ تمام پاکستانیوں کو اس کا کیا فائدہ ہوگا یا تمام پاکستانیوں کو اس کا کیا نقصان ہوگا. میں اس بنیاد پر کہ جناب ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ جناب پانی کو یہاں پر سٹور کر لیا جائے گا اور اس کا فائدہ پنجاب اٹھائے گا, لہٰذا ہم ان پروجیکٹس پر کام نہیں کرنے دیں گے. یہ ایک درست روش نہیں ہے, اور اس کی وجہ ہے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ, ہماری اشرافیہ جو قطعی طور پر عوام کے ساتھ مکمل طور پر کٹ چکے ہیں. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں, ان کی مشکلات کیا ہیں, اور ان مشکلات کے ازالے کے لیے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے. ہمیں جو ہے اس وقت تمام تر خطے کی صورتحال کو مد نظر رکھ کر کچھ جامع پالیسیز کو بنانا ہے, اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پرابلمز کم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر اس موقع پر جب ہمارا دشمن ہر ایک ہتھیار استعمال کر رہا ہے. وہ پانی کا ہتھیار بھی استعمال کر رہا ہے, وہ پراکسی وار کا ہتھیار بھی استعمال کر رہا ہے, وہ اپنے پپٹس کو بھی استعمال کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا پر وارفیئر بھی کر رہا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. یہ ہماری اشرافیہ کی سوچ ہے کہ کس طریقے سے یہ جو فیوز و برکات اس سسٹم کے ہمیں آ رہے ہیں, ہم نے ان فیوز و برکات کو اپنے ساتھ لگا کے رکھنا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں سنور جائیں. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ جو نسل اس وقت ان کے ان اقدامات کی وجہ سے پس رہی ہے وہ کہاں جائے گی. ان کے نزدیک پاکستان ان کے اپنے مفادات کا نام ہے, ان کے نزدیک پاکستان 24 کروڑ لوگوں کا نام نہیں ہے. ان کے نزدیک یہ محض اشرافیہ جو کہ 10-12% ہے ٹوٹل پاپولیشن کا, ان کے نزدیک پاکستان محض ان کے جائز اور ناجائز مفادات کی تکمیل کا نام ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں تو کیا بلوچستان میں بدامنی کی یہ جو لہر ہے
اس کے بارے میں کس کو یقین نہیں ہے کہ یہ انڈین سپانسرڈ ٹیررزم ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں؟ ہر ایک دنیا کے ہر ایک بندے کو پتا ہے، دنیا کے ہر ایک ملک کو، ہر ایک ملک کے سربراہ کو، ان کی خفیہ تنظیموں کو، سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت بلوچستان میں جو پاکستانیوں کا خون بہایا جا رہا ہے اس میں ہاتھ چلانے والا یعنی بندوق چلانے والا اور ہے، بندوق تھامنے والا اور ہے، اور اس کام کے اس کو پیسے مل رہے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن گزشتہ ایک مہینے کے دوران دہشت گردی کے پے در پے واقعات، جس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں نہ صرف عام آدمی کو نقصان پہنچا بلکہ ہمارے سیکیورٹی فورسز سے تعلق رکھنے والے میجر رب نواز جیسے کئی اور قوم کے بیٹے جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب تک ہم نے ایسا کون سا کانکریٹ سٹیپ اٹھایا جس کے نتیجے میں ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے یا ہمیں اس بات کی امید ہو جائے کہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ہفتے بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، 5 سال بعد ہمارا جو ملک ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا؟ ایسا کوئی نہ کوئی، دیکھیں جو ایکشن ہیں وہی بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ول کون سی ہے۔ جب تک ایکشنز ہمارے سامنے نہیں ہوں گے ہم ان ایکشنز کی عدم موجودگی کے اندر ول کا تعین نہیں کر پائیں گے۔ اب اندازہ لگائیں، جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، اواران کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، میں نے کلات کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا، اس حوالے سے یہ جو فتنہ الہندوستان ہے ان کی تنظیموں کو اس وقت انڈیا میں بڑی کوریج مل رہی ہے۔ انہوں نے کلات میں یہ جو مسافر بس جو کہ کراچی سے قوال ہوتے ہیں نا، ان کی ایک منڈلی ہوتی ہے، اس کو لے کر کوئٹہ جا رہے تھے کیونکہ ان قوالوں کا ایک فنکشن کوئٹہ کے اندر بک کیا گیا تھا، ان کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ فتنہ الہندوستان نے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ لگائی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ والے جو لوگ تھے، اس بس جس کو ہم نے اٹیک کیا، اس کے اندر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اراکین موجود تھے اور ہم نے 20 سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک اس وقت بلوچستان میں کام کر رہا ہے، کراچی میں کام کر رہا ہے، اور اس نیٹ ورک نے، اس انٹیلیجنس نیٹ ورک نے ہمیں یہ خبر دی کہ فلاں بس فلاں جگہ سے چل رہی ہے، اس کا نمبر یہ ہے، اس کے اندر اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور ان کا تعلق سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ہے، اور ہم نے ان کو نشانہ بنایا۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، جو بظاہر جو ہے وہ درست اس وجہ سے محسوس نہیں ہوتا کہ اس بس میں سے سوار جو تمام کے تمام افراد تھے وہ ایک ہی کنبے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انٹرنیشنلی اس انفارمیشن کو بھارت کا میڈیا سپریڈ کر رہا ہے، اور یہ وہی کام ہے جس کا ذکر اسی میجر جنرل نے ٹاک شو کے دوران کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جناب آپ کو 1% کامیابی ملی ہے، آپ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اپنے اس 1% کو 1000% کریں، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اسی جھوٹے پروپیگنڈے کی بنیاد پر اپنے نیریٹو کو بلڈ کرنا ہے، اور ہم نے اسی کی بنیاد پر پاکستانی قوم کا حوصلہ پست کرنا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، قطع نظر اس بات سے کہ یہ کوئی دہشت گردی آج کا کام نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپریشن بنیان المرصوص کے بعد اس کے اندر تیزی آ گئی ہے۔ ابھی کیونکہ 2 دن پہلے بھی ایک واقعہ ہوا ہے جہاں پر اسی طریقے سے دہشت گردی کی واردات کی گئی ہے۔ اب جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ بلوچستان سے چلے گئے سیر کرنے، یا ان کو کوئی گھریلو کام ہوگا، مصروفیت سے تھک گئے ہوں گے، پریشر زیادہ لیا ہوگا، تو چلے گئے۔ ویڈیو بنا کر ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے صوبے کے عوام جو ہیں وہ زندہ ہیں، مر گئے ہیں، دہشت گردوں کے قبضے میں ہیں، دہشت گرد ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، ان کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے نہیں ہے، سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے کیا نہیں ہے۔ آپ لانگ ڈرائیو کی ویڈیو خود ڈال رہے ہیں اور ساتھ فوک میوزک سننے کی ویڈیو ڈال رہے ہیں، تو اس پر کون آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گا؟ ڈلے گا تو جوتوں کا ہار، پھولوں کا ہار نہیں ڈل سکتا۔ یہ ہے وہ بنیادی المیہ جس کا شکار اس وقت میں اور آپ یعنی عام پاکستانی لوور مڈل کلاس کا جو بندہ ہے وہ اسی چکی میں پس رہا ہے۔ امن و امان دینا ریاست کی ذمہ داری ہے،
روزگار دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، صحت اور تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اس کے اگینسٹ جو تمام شہری ہیں ان کے ذمے بھی کچھ فرائض ہیں جو انہوں نے ادا کرنے ہیں۔ انہوں نے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہے، اور وہ ٹیکسز جو گورنمنٹ امپوز کرے گی وہ ٹیکسز پے کرنے ہیں۔ اب جو گورنمنٹ نے ٹیکس وصول کرنے ہیں وہ اس نے ان سے کرنے ہیں جو وہ ٹیکس دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن ان کو منہا کر دیا جاتا ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے اوپر پورے ملک کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جمہوریت کا بنیادی اصول ہے، گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام کے ذریعے، یہاں پر جو آپ کو ڈیموکریسی کے یہ جو 3 نقطے ہیں وہ آپ کو کسی جگہ پر نظر نہیں آتے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب یہ جو سسٹم ہے، جس سسٹم کے تحت پاکستان چل رہا ہے، یہ سسٹم نہیں چلے گا یا پاکستان نہیں چلے گا۔ اگر پاکستان کو چلانا ہے تو پھر اس سسٹم کو بدلنا ہوگا، اس میں اشرافیہ کو مائنس کر کے کچھ ایسی چیزوں کو ڈیولپ کرنا ہوگا جس کے بعد آپ اپنے ملک کو ٹرن اراؤنڈ کر سکیں۔ یہ جو آبسلیٹ پولیٹیکل ایلیٹ ہے، آبسلیٹ ملٹری اینڈ سویلین بیوروکریسی ہے، اس کو آپ کو مائنس کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تب آپ کو اس پورے کے پورے سسٹم کو ری ویمپ کرنا ہوگا۔ آپ کو نئی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، جو کہ عام آدمی ہو، میرے آپ جیسا آدمی ہو، اس کو اوپر لانا ہوگا تاکہ وہ اس پورے سسٹم کو چینج کرے، اور نئی پولیٹیکل نرسریز کے ذریعے ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے آپ کو یہ تمام چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا اور نہیں چل رہا۔ اور نظام نہ چلنے کا وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنے بڑے بڑے لیپسز ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا اوور کم نہیں کر رہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے مثال دی تھی کہ بجلی کا سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے بینکوں سے قرضہ لیا جا رہا ہے، اور بینکوں کا قرضہ میں اور آپ اتاریں گے، اور اس کے بعد جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ دوبارہ بننا شروع ہو جائے گا، اور ہمیں ایک جگہ نہیں 2 جگہ پر دوبارہ جو ہے وہ پیسے ادا کرنے پڑیں گے۔ اس چیز کو کون دیکھے گا؟ سسٹم دیکھے گا، لیکن سسٹم نہیں دیکھ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے بارشیں ہیں، چاہے دہشت گردی ہے، چاہے بے روزگاری ہے، چاہے امن و امان ہے، چاہے تعلیم ہے، صحت ہے، کسی بھی شعبے کے اندر ہماری جو یہ جو سسٹم ہے اور پولیٹیکل ایلیٹ جو کہ اس کو چلا رہی ہے، یہ تمام کے تمام ناکارہ ہیں، اور اس ناکارہ اور بوسیدہ سسٹم کو اگر بحیرہ عرب میں نہیں ڈبویا تو یہ جو ہے نا ہمیں ڈبو دے گا، بلکہ ہم تو آلریڈی ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے ڈوبنے کا مطلب ہے کہ اور بہت کچھ ڈوب جائے گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ چیزوں کو ان کے حقیقت کے مطابق دیکھا جائے، تبھی ان ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ محض پولیٹیکل حکومت کی طرف سے ہاتھ کھڑے کر دینے کا اعلان کہ جناب بارشیں ہو گئی ہیں، ہم ان لوگ یہاں سے جو ہے نا لوگوں کو نہیں بچا سکتے، فوج آئے آ کے ان کو بچائے، تو بھائی اگر ایسے ہی نظام ہے تو کنٹرول ان کے حوالے کر دو کہ جناب یہ آپ ہی سنبھالے، ہم اس لائق نہیں ہیں۔ تو وہ جو ہزاروں کروڑوں روپے کا بجٹ آتا ہے آپ کے پاس، اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے تو صرف دودھ ہی میرا حال ہے، بچوں کو پلایا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔